in association with ग्रीन सुपर, अब इलायची में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद, और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 051-280-5031। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज एजेंडा बहुत ज्यादा है। अगर आप कजबैसियों में ना उलझें तो तेज गाम की तरह चलते चलते हम तमाम मसाइल से निपट सकते हैं। आगाज करते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो कल आपके ख्याल में अदालत आएंगे या नहीं आएंगे? वैसे तेज काम जो है ना, इतनी तेज नहीं है जितनी आपने बना दी है। वो भी 6-8 घंटे लेट हो जाती है। आपने देखा ना, अच्छा, मैंने वैसे देखो, एक आप बुलेट ट्रेन की बात करते थे। रैपिड क्वेश्चन, अच्छा, ये क्या कल आ रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब अदालत में या नहीं? आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल तो कह रहा है कि भाई वो उनको आना चाहिए, लेकिन वो तो ख्वाहिश हो गई ना। आपका सहाफी अंदर का क्या कह रहा है? मेरे सहाफी अंदर का कह रहा है कि वो कल भी नहीं आएंगे और कोई ना कोई वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे उनके वकील कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, AFIC लेके नेशनल लाइब्रेरी बिल्कुल पिछवाड़ा उसका है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, वहां तक बिल्कुल ठीक ठाक अगर हो तो वो पेश भी हो सकते हैं। वैसे कोई बीमार इतने नहीं, वो स्टीचर पे हैं तो कोई खुदा न खास्ता अगर बीमार होते तो अभी तक कोई ना कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट कोई ऐसी कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो ऐसा करें कि कल कर्फ्यू लगवा दें सुबह। किस चीज की? भाई उनके आने तक ये है कि पूरे रास्ते में ऐलान करवा दें कि जी कर्फ्यू है, नो वन कैन कम आउट। साइट वो जो होता है कि भी फायर ऑन साइट के देखते ही जो निकला बैठ जाएं, बाकी लोग लग जाएं। तो ये इंतजाम वगैरह कुछ कर लें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये काफी तमाशा हो रहा है। नहीं आना हो तो नुसरत साहब इसकी जरूरत है। देखें, एक हेलीकॉप्टर वहाँ AFIC में वैसे हेलीपैड वहां से उठा के वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीछे उतार के। तो असल बात यह है मुश्ताक साहब, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि जनरल साहब अपने इदारे को भी एम्बेरस कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी जो है वो मेरा ख्याल है डैमेज करवा रहे हैं इस तरह की बातों से। फोकस को यूं बन गया है कि जो अदालत बनी हुई है उसकी एक तो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन ज्यादा कर दिए जाएं, थोड़ी सी पॉलिटिकल सपोर्ट हो जाए। आज MQM ने भी उनके पार्टी वालों के साथ मिलकर छोटा सा जुलूस भी निकाला है। जाहिर है कल कोशिश होगी और लोग बने और आवाजें भी आ गई हैं। और आवाम पाकिस्तान के जो हैं, जैसे आपने देखा जब हम इस मौजू पे बात करते हैं तो हमें जो टेलीफोन आते हैं उनकी अक्सरियत वही भी कह रही होती है कि चलो जी जमहूरियत ने क्या दिया, सियासतदान ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ये मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो क्या मेरी ख्वाहिश है कि ये जल्द अज जल्द अंजाम तक ना पहुंचे? इसमें कौन सी कहाँ पे इख्तलाफ का पहलू? ठीक है ना, इख्तलाफ कोई नहीं, अब आगे आ जाइए। नहीं, इसमें अभी क्या आगे ना तेज गांव में आप बुलेट, मैंने कहा आप जहन में आपके बुलेट, जब तुमने कह दिया कि बस ठीक है कि यहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा। ये एक अदालत की इज्जत का, वकार का, पाकिस्तान के दस्तूर का, उसके वकार का, उसकी डिग्निटी का, उसके जो है वो सारी ये काफी सारी क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि मुशर्रफ साहब जो है ना मफरूरी कर रहे हैं, अदालत से फरार चाह रहे हैं तो उससे कोई हम चुप करके बैठ जाएं। ये अदालत के सामने कल ये वजीर दाखिला का काम है कि कल उनको अगर नहीं तो कल फिर अदालत जो है ना ये जो भी ऐसे नहीं आएंगे। अदालत जो देखे पहले नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मेरा अदालत को चाहिए कि हाँ भाई देखें ये यार फिर ये ना कोई दीवानी मुकदमा है, ये फौजदारी अगर नहीं है तोड़ने वाले अदालत को मशवरा ना दो, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा, मैं नहीं दे। हाँ जी। अच्छा, अब सवाल किसको दूं? सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 क्या ये आप कौन बनेगा? तेज गाम नहीं, कौन बनेगा? करोड़पति खेल रहे हैं ना करो, टाइम ना। अच्छा चले बताइए, एजेंडा बहुत लंबा है, मान लो मेरी बात। सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि ज़का अशरफ जो हैं इनकी बतौर चेयरमैन PCB जो इंतखाब है वो को उसमें को गड़बड़ है, मुअत्तल। उनकी जगह आ गए आपके बहुत ही प्यारे दोस्त नजम सेठी साहब। अब ये है कि आज उसी कोर्ट ने बिलाखिर ये जजमेंट दे दी है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो कानूनी चेयरमैन हैं। चार्ज उन्होंने अभी तक लिया नहीं, नजम भाई ने छोड़ा नहीं। अब कल क्या वो चार्ज ले लेंगे? कल या पर उन्होंने खुद कहा कि कल या परसों ले लूंगा। कल या परसों। अब देखें नजम सेठी साहब को ऐसे वो तो नहीं है कि अपना जाके वहां बंदूकें लेके वहां बैठ जाए कि नहीं, वो कब्जा ग्रुप पार्टी नहीं है। तो ठीक,
تو کل اگر وہ کل چلے گئے کل 4 لے لیں گے، پرسوں چلے گئے پرسوں 4 اب میں نے لفظ ایک استعمال کیا، قبضہ گروپ پارٹی. قبضہ گروپ پارٹی کون ہے؟ بس اب آگے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالت کے حکم کے مطابق ذکا اشرف صاحب اپنے دفتر میں واپس بیٹھ گئے تو کتنے دن بیٹھیں گے؟ بھائی چیئرمین جتنی ان کی مدت ہے کہ انتخاب ہوتا ہے ہر نادرا کے چیئرمین طارق ملک کی تعیناتی درست قرار پائی یا نہیں پائی؟ وہ کہاں ہیں؟ خود دیکھیں نا، اگر کو خود اللہ کے فضل سے خود ہی دیکھیں، عدالت نے یا حکومت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر خود کوئی بندہ چھوڑ جائے کہ اچھا جی ٹھیک ہے اسے دیکھیں. طارق ملک ایک بڑا پروفیشنل آدمی تھے اور وہ انہوں نے نادرا کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے. اس لیے جب آپ اس کیلیبر کے آدمی کو تھوڑا سا اس کو اس طرح محسوس ہو کہ شاید اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نوکری کے لیے بیٹھا ہے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان بھی چلے جاتے، کہتے ہیں نہیں طارق ملک یہاں بیٹھو، طارق ملک ملتان سے کال. السلام علیکم جی. وہ نہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ منار صاحب اور نصرت صاحب. جی بالکل، ہم دونوں سن رہے ہیں، آپ فرمائیے. جی سر، یہ مشرف صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے میں نے بات کریں. جی بات کریں. جی میں شاہ رخ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں ایک نازی جرمنی کے سولجر کا ٹرائل ہوا ہے اور وہ 95-96 سال کا تھا. ٹھیک. نصرت صاحب. جی نصرت صاحب، وہ اب اتنا بوڑھے بندے کا انہوں نے 95 سال میں ٹرائل کیا جس کے اوپر جنگی جرائم تھے. تو ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم کیوں نہیں اس مشرف کا کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم جرمنی نہیں ہیں. بس کیوں نہیں جی ٹرائل ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں جرمنی میرے بھائی؟ اس لیے کہ ہم جرمنی نہیں. کیا بات ہے صاحب، کیوں نہ جرمنی؟ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کیا مجھے یہی عدالتیں نا، یہی عدالتیں طارق ملک کو اپنا بحال کر دیتی ہیں، یہی عدالتیں چیئرمین پیمرا چودھری رشید کو بحال کر دیتی ہیں، یہی عدالتیں جو ہے نا. اب یہی عدالت پہ آ جائیں نا، عدالت پہ ہی رہیں گے تو کیوں اس بات عدالت نے یہ جرمنی نہیں ہے یا کیوں اپنے آپ کو انڈر سے کو اچھی باتیں بھی اس ملک میں ہو رہی ہیں جی، ہر کوئی جی ملک میں. بات یہ ہے کہ عدالت نے ہی جس طرح طارق ملک صاحب کی تعیناتی کو لیگل قرار دیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنی عزت یا جو بھی موڈ آف کر کے جو بھی کچھ ایسے حالات ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا. یہ بتائیے کہ ذکا اشرف صاحب پہ ایسا وقت آئے گا یا نہیں؟ ذکا اشرف تو پالیٹیشین ہے بھائی. اچھا، ایسا وقت آئے گا ذکا اشرف پہ؟ جی کیوں آئے گا؟ اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ان پہ ایک الیکشن. میری بات سنیں، مجھے اس بات کے اوپر آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف آپ سے بات کرنے سے پہلے میں کروں گا، یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف آپ کے جو آرگومنٹس ہوں گے وہ کج بیسی کے لیے میں اس کا کوئی جواب دے رہا ہوں. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، چیئرمین پیمرا چودھری رشید بحال چھٹی پہ چلے گئے اس لیے کہ ملازم پیش آدمی تھے، ان کی تقرری ہوئی تھی، ایک گورنمنٹ نے ان کو کانٹریکٹ دیا تھا. طارق ملک بہت بڑا آدمی، اچھا آدمی، ہائیلی پروفیشنل آدمی، اس کو یعنی اس کا دل، اس کو وہ بھی ایک اس بہرحال اس کی بھی ایک نوکری تھی، اس کو ایک کانٹریکٹ دیا گیا تھا. اس نے کہا کہ بجائے میں ہر بار چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہاں کلیشز بنیں گے، یہاں تماشے لگیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں نے کیا کرنا، یہاں جتنی تنخواہ اس کو یہاں نادرا سے ملتی ہے 50 کمپنیاں اس سے 3 گنا تنخواہ کے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی، تو اس نے کہا میں چلا جاؤ. لیکن یہاں پہ اس لیے میں نہیں کہتا کہ ذکا اشرف صاحب ایک تو سیاستدان ہے، دوسرا انڈسٹریلسٹ ہے، اور تیسرا وہ اپائنٹمنٹ نہیں ہے کوئی زرداری صاحب نے. اب الیکشن ہے، اور الیکشن میں ایک ایک اچھا فوری طور پہ آپ ہاتھ نہ کریں نا، میں آپ کو الیکشن، کیونکہ آپ نے کبھی الیکشن لڑا ہے؟ جی بہت لڑتا رہا ہوں. لیکن اب کافی کتنا عرصہ نہیں. خیر یار پھر وہی بات ہے نا، آپ نے 2 پوائنٹ کہے نا، ایک تو سیاست الیکشن، جب الیکشن ہو جاتے ہیں نا نصرت صاحب، الیکشن میں آپ کی بات نہیں رہتی. آپ الیکشن میں کوئی پینل پٹ ہوتا ہوگا، اس کے کوئی ووٹرز ہوتے ہوں گے، کوئی اس کی باڈی ہوتی ہوگی. بھائی اب آپ یہ کہ پنجابی میں وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی وہ یعنی پانی میں اب آپ یعنی مدانی مار. نہیں میں ابھی مدانی نہیں مارا، میں بریک اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ آپ کو اچھا آپ بے شک جو مرضی کریں. ذکا اشرف کتنے دن رہیں گے اور کیوں؟ اچھا میں ابھی ذکا اشرف صاحب سے میں آپ کی بات بھی کروں گا. میری نہ کروائیں تو پھر کیا بات؟ وہ تو پھر یہ کہ میں ان کو بیچاروں کو کیوں کہوں. میں ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا. اچھا میاں تمہارے 2 پوائنٹ سے میں ٹوٹلی ایگری کر گیا. ذکا اشرف صاحب سیاستدان ہیں، سیاستدان ڈھیٹ ہڈی ہوتے ہیں. ان کی اخلاقی فتح ہوئی، عدالت نے انہیں بحال کیا، یہ تسلیم کیا کہ ان کا باقاعدہ الیکشن ہوا تھا. منتخب قیادت سیاستدان بھی ہو تو وہ ڈٹ جاتی ہے، لیکن ساتھ میں ذکا اشرف صاحب جو ہیں
وہ کاروباری آدمی بھی ہیں اور کاروباری آدمی کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کیا ہو جاتی ہیں سر، بہت ساری ہو جاتی ہیں. مثلا ویسے آج کل سبسڈی بھی جاتی ہے شوگر ملوں کو، شوگر ملوں کی پالیٹکس بھی ہوتی ہے، سمجھا کریں. پھر اس کے بعد ایک نیب نام کا ادارہ بھی ہوتا ہے، زرعی ترقیاتی بینک کے چیئرمین رہے ہیں. تو جب بھی ضرورت پڑے، جیسے طارق ملک صاحب کو دل برداشتہ کیا جا سکتا ہے، ان پہ ذرا زیادہ محنت کرنا پڑے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امیدوار ایک پہلے سے تیار ہے جو ریزرو میں رکھا ہوا ہے. ویسے اگر خالی میاں صاحب تک بات رہ جائے تو ذکا اشرف صاحب میاں صاحب کون سے؟ یعنی پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب، یہ پاکستان کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے والے میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے انڈسٹریل ایک بھائی چارے کی بنیاد پر بھی، ویسے بھی مینیجریل آدمی ہیں، ذکا صاحب ٹھنڈے مزاج کے ہیں. پھر یہ کہ ہماری عشرت اشرف صاحبہ کے یہ بھائی بھی ہیں، ہماری بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ، اور وہ جعفر اقبال صاحب کے اس حوالے سے رسالے بھی ہیں، اور ایک وہ بھی رشتہ بنتا ہے. لیکن مقابلہ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ایمبیشس تکڑے آدمی سے ہے، آنے والے راہل گاندھی سے ہے. حمزہ شہباز شریف ان کا نام ہے. حمزہ شہباز پی سی بی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ کتنے میرے لیے کتنے تیری سننا. حمزہ شہباز شریف تو دیکھو آج انہوں نے نیشنل سیکورٹی پہ بیان دیا ہے، بتایا انہوں نے کلیئر کر کے بھی طالبان کے بہت سارے گروپ ہیں. اب تو وہ یعنی قومی سلامتی امور کے دیکھ رہے ہیں بیان پہ تو کیا انہوں نے بندہ آگے کرنا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کون سا بندہ. اس کا نام ہے ندیم. آپ ندیم وہ فلم ایکٹر نہیں، کون سا ندیم؟ یہ ندیم ہے. عمر فاروق ایک ہوتے ہیں عرف گولڈی. عمر فاروق عرف گولڈی. یہ ریس کلب کے کسی بندے. عمر فاروق عرف گولڈی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے یوں ہیں. تو پھر جیسے عمران خان صاحب کے پیارے ہیں اسد عمر صاحب، اسد عمر کے بھائی ہوتے ہیں زبیر صاحب. وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو نشکاری اپنا عمر فاروق گولڈی کے بھائی ہوتے ہیں ندیم صاحب. چنی ان کا نام ہے، جیسے وہ ہے نا عرفی، ٹھیک ہے نا. نہیں تو اچھا، اب یہ ایک بہت بڑے جم کی چین ہے، وہ چلاتے ہیں. حمزہ بھائی کو آپ کو پتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کا بھی شوق ہے، انہوں نے یوتھ فیسٹیول بھی کروانا ہے. وہ اسپورٹس سے ویسے بھی ان کی ویسے ہی دلچسپی ہے. وہ تو دیکھے نا. اچھا میاں صاحب کو بھی تھی، دیکھے نا جم خانہ جا کے اکثر امپائر کے ساتھ مل کے آؤٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. شوق تو تھا نا انہیں. میاں صاحب کو دیکھا. اچھا اب یہ کہ ان کا انہی کا ماشاءاللہ بھتیجا ہے. نہیں اس میں آئے گا دوست صاحب، میری بات سنیں. جہاں پر اپائنٹمنٹس تو کیا دوبارہ اس کو قلعدم قرار دے کے الیکشن کے ساتھ تم بہت زیادہ کٹر مٹر ہر وقت لگے رہتے ہو. ان سے کل میں تمہیں کہتا ہوں، بلکہ پروگرام ختم ہونے کے بعد کہنا کہ جی آپ کو 2 مرتبہ حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ ندیم سے رابطہ کریں جی اس کے ذرا، کیونکہ وہ یہ کرکٹ لیگ میں یہ وہ فلانڈ مارک. تو ندیم ہوئے تو وہی ہوئے ٹچ بٹنا دی جوڑی میں تمہی مل گیا. تو ان کے لیے رات میں تمہی انج مل گئے، اکٹھے ہو گئے میں اور میرا ماہی جویں ٹچ بٹنا دی جوڑی. تو وہ مثلا کہ اس میں ندیم اور حمزہ ٹچ بٹنا دی جوڑی. ندیم اگر چیئرمین ہو پی سی بی کا تو ایسے ہی سمجھو کہ حمزہ شہباز شریف ہیں اور رونق. تو کیا ضرورت ہے جن کے پاس پورا پنجاب کا صوبہ مرکزی حکومت ہے، ساری وزارتیں، ساری سفارتیں، سارے لوگ آگے پیچھے، ایک جاہو جلال، ایک لشکر، ایک سپاہ، ایک یعنی کہ تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ جا کے میڈیا، ایک وائبرنٹ میڈیا کے دور میں جا کر آپ جا کے. وائبرنٹ میڈیا کے دور میں طارق ملک گیا کہ نہیں گیا؟ تو طارق ملک تو بیچارہ گیا تو اس نے اپنی، میں کہتا ہوں وائبرنٹ میڈیا کے دور میں چودھری اپنا رشید پیمرا چیئرمین وہ پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں میری بات نہیں، میں ذکا اشرف کی بھی طبیعت کافی خراب رہتی ہے. شریف آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کو میرا نہیں دل میرے لیے سمجھو گھر والے آدمی ہیں، میرے لیے نجم جیسے بھائی ہیں، یہ بھی ہیں. لیکن آگے مقابلہ بہت ندیم چنی کہاں سے جو ہے نا. پھر اب مجھے یہ بتائیں کہ عمر فاروق عرف گولڈی تمہیں پتہ ہی نہیں کون ہے. مجھے بتائیں تمہیں اب یہ جو ندیم، اگر میری بات مجھے نہیں پتا سچی یہ بھانجے ہیں ان کے. کن کے؟ محسن پاکستانوں میں سے ایک سیٹھ حافظ صاحب کے. آگے بات کریں تو بادشاہ کو بال پہ کر دو. تسی دیکھو جوڑ کتنے پہ ہے. ندیم چنی صاحب کو میں نہیں جانتا، نہ میں نے ان کا نام، میں نے آج آپ گولڈی کو بھی نہیں جانتے؟ کب میں نے دیکھے عمر فاروق صاحب آپ موبی کو جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو پی ٹی آئی کے پورے یعنی بانیوں کا پتہ ہی نہیں. کیا کس کا؟ کون موبی؟ جو کو جانتے ہو یار میں کیسے؟ یوسف سلی، میاں صلاح الدین. اس کو جو کہتے ہیں؟ جو یوسف جو یو نو اینڈ یو سٹ وتھ
ہائی کلاس تھا. میں یوسف صلاح الدین صاحب سے میں ملا ہوں, بڑے شریف آدمی ہیں. جو میرا وہ بھی بھائی ہے, تو پھر میں نے کبھی ہمارے دوست ہیں سارے. اچھا بہرحال یہ واقعہ, اچھا چلے جی یوسف, اچھا اگر آپ کی بات کو تسلیم نہیں تیز گام ادھر ادھر 1 منٹ کراچی سے, اسٹیشن کے اوپر رکی رہے. 1 منٹ کراچی سے پہلے دیکھو چلیے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مناج بھائی. جی بھائی میں عقیل بات کر رہا ہوں شادمان سے. جی عقیل بھائی جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا تھا سر جی کہ نصرت بھائی کو تھوڑا بہت تو بولنے کا موقع دے دیا کریں ذکا اشرف کے بارے میں. وہ تو کچھ عجیب بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. نہیں عقیل بھائی اصل میں پرابلم ہے کہ وہ درمیان میں کسی چنی صاحب کو لا رہے ہیں, کسی گولڈی صاحب. قرآن دیکھ رہا ہوں آپ کا عمر آیات کا اصل عمر کا وہ بات کر رہے ہیں, مگر ذکا اشرف تو کے لیے جو ہمارا ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کو تو ہم نے سب سے پہلے مطلب ڈسکس کرنا ہے نا. ہاں جی عدالتی فیصلہ آ گیا. ذکا صاحب انشاءاللہ عدالتی فیصلے کے مطابق وہاں چلے جائیں گے. لیکن اس کے بعد حالات ایسے ہو سکتے ہیں نا کہ ذکا صاحب کہیں کہ نہیں چلیں چھوڑیں کیا کریں, ہوتا ہے نا جی ایسے. ہاں مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو فیصلہ عدالت دے اس کو ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے سب سے پہلے. جی جی اس کے لیے تو بالکل تیار. السلام علیکم. میں ذاتی ہونی چاہیے, دیکھیے وابستگی نہیں ہونی چاہیے ان سیٹوں کے اوپر. بالکل یہ ہمارا ایک قومی کھیل ہے. دیکھیں سیاسی وابستگی تو ہے ذرا ذکا اشرف صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی سے, اس کی قیادت سے, ان کو تعلق ضرور ہے. ندیم صاحب کا نہیں ہے, ان کے جمنیزی وہ جیمز یہ نا ویر یو نو. اچھا مجھے دیکھیں میں جن بندوں میں دوست صاحب اللہ کرے مجھے اگر یہ بات آپ پہلے بتا دیتے, میں بھی کم از کم لاہور میں 4-6 دوست احباب ہیں میرے بھی, کوئی سرپرست ہیں, کوئی میری نہ بھی ہو میری دوست. میں کسی بیوروکریٹ دوست کو اپنے باقی کوئی وہاں پالیٹیشین کو اپنے کسی رپورٹر ساتھی کو کہتا ہے بیوروکریٹ سارے آج کل پوسٹنگ لب دینا ہے لاہور کے اندر. ہر بندہ جو ہے وہ سمجھا کرو. ابھی وہ کیا وہ راولپنڈی میں کیا ہوا ہے کچھ راولپنڈی میں تو کمشنر چینج ہوا ہے نا, وہ اس کی تو ایک وجہ ہے. زاہد سعید صاحب کو کمشنر لگایا گیا ہے اور خالد مسعود صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا. کیوں لگایا گیا ہے؟ وہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے اسلام آباد سی ڈی اے اور مرکزی حکومت کی یعنی تعاون کے ساتھ پنڈی سے لے کے اسلام آباد وہ میریٹ کے نکڑ تک ایک بڑی میٹرو جیسے لاہور میں بنائی ہے. تو یہ اتنی بڑی میٹرو جو ہے نا یہ بسوں کا کام کرتے رہے. کون ہے پہلے کون نہیں بسیں نہیں وہ ڈی ایم جی افسر نہ کریں صاحب. اچھا مجھے یہ بتائیں, اچھا پھر میں کیا لاہور میں جو میٹرو بنی ہے نہیں جی نہیں آپ اس بات کے اوپر کیوں ہر بات کے اوپر مجھے زاہد سعید صاحب آئے ہیں نا اب میٹرو چلے گی. مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کی جو میٹرو بنی ہے وہ کسی بسوں کے کیا نیو خان کے جنرل منیجر نے بنائی ہے؟ سم آئیڈیا پرسن وہ بھی ایک ڈی ایم جی افسر نے اور بہت ینگ جو ایل ڈی اے کے جو جس کو ڈی جی لگاتا ہے ایک ینگ آفیسر ڈی ایم جی افسر نے. یہ دیکھیں ڈی ایم کھڑا ہو کے سلام کروں یا ایسے بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے اسلام کریں. زاہد سعید صاحب آئے ہیں, ان کے پاس راولپنڈی سنے سے نا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ان کے پاس ایڈیشنل چارج بھی ہوگا جی آر ڈی اے کا, کیونکہ وہ میٹرو بنائیں گے تو پنڈی بھی ہوں گے, پنڈی ہوں گے. اسلام آباد میں یہاں پر معروف افضل صاحب ہیں سی ڈی اے کے, وہ بھی لگے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ فلیش مین سے ایلیویٹڈ اترے گی سیدھا آ کے مری روڈ سے گزرتی ہوئی سیدھا اترے گی آ کے کہاں پر نواسی پارک, نواسی پارک سے سیدھی یہ میٹرو جائے گی 9th ایونیو اسلام آباد وایا کرکٹ اسٹیڈیم روڈ اور اس کے بعد پھر بلیو ایریا اور پھر میریٹ کے عقب تک. اچھا اس وقت مجھے چونکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. فی الحال بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر جی مشتاق صاحب اب گولڈی موبی ذکا اشرف یہ کیس کلوز اور چنی یہ سارے کیس کلوز. اب بہت ایک سنجیدہ واقعہ ہے. دیکھو ہمارے ہاں 11 مئی کو جو انتخابات ہوئے اس کے بعد بہت سموتھ حوالے سے پاکستان میں جو انہونیاں ہوئی ہیں, اچھی جو مہذب معاشروں کی نشانیاں کہ بڑے اچھے طریقے سے سموتھ ٹیک اوور, اس کے بعد پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا باقاعدہ باعزت کھانے وانے کر کے. اور ابھی تک یہ تھا کہ مرکزی اور صوبائی حکومت نے اگرچہ مختلف جماعتوں کی ہیں, مثال کے طور پر بلوچستان میں مخالف نہ صحیح لیکن اپنی جماعت کی اکثریت ہوتے ہوئے بھی نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا اور بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر مالک کو وہاں کا چیف منسٹر ہونا چاہیے. سندھ میں قائم علی شاہ صاحب ہیں, ازلی دشمنی ہے سیاسی حوالوں سے پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی, لیکن
ٹھیک ہے جی فائن، آپریشن بھی ہو رہا ہے، بار بار کہتے ہیں جھوٹا سچا جو بھی کہو کہ جی اصل کمانڈر اس کے قائم علی شاہ صاحب ہیں، پنجاب میں تو ویسے ہی اپنے بھائی ہیں چھوٹے۔ اب خیبر پختونخوا میں ابھی تک معاملات سب سے تھے، آج جب پاکستان کے وزیر اعظم گئے تو دیکھو بڑی اہم بات ہے بھائی، وہ گئے سوات جو کہ بڑی مشکلوں سے بڑی ایفرٹ کے بعد جو ہے فوجی آپریشن کے ذریعے اس کو ریٹریو کروایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ساتھ میں واقعہ تھا کہ وہاں پہ نوجوانوں کو یہ جو یوتھ لون اسکیم کے ریفرنس میں یہ ساری ایک ایسی بات تھی کہ بہرحال وہاں پہ سول منتخب حکومت نہیں، فوج تو ہر وقت نہیں بیٹھی رہے گی، ٹھیک ہے، اگرچہ آج وہاں پہ کنٹونمنٹ کی بھی باقاعدہ منظوری ہوگی جو شاید وہ جسٹیفائڈ ہے وہاں کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لیکن یہ دیکھو جب وزیر اعظم صاحب اترے تو صوبائی وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے، چلے جی ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں کہیں، ان کے سینئر منسٹر سراج الحق صاحب جا سکتے تھے، کوئی اور چلے وہ نہ صحیح، مقامی قیادت جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ لوگ وہاں ہو سکتے تھے، انہوں نے ٹوٹل سوات کی جو منتخب قیادت ہے اس کو اس ایونٹ سے انہوں نے دور رکھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پرویز خٹک صاحب نے 4 مہینوں سے دعوت مانگ رکھی، یعنی کہ ٹائم ان کا یہ دعویٰ ہے، اور چونکہ وزیر اعظم صاحب ہمیں وقت نہیں دے رہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ 4 مرتبہ خط لکھا انہوں نے، 4 مہینے 4 مرتبہ خط لکھا انہیں ملاقات کا، یہ بھی ذرائع سے یہ باتیں آ رہی ہیں، ابھی تک کوئی یعنی باقاعدہ، لیکن آج وہ گئے وہاں پہ، ایک تو شاید اس وجہ سے بھی ہو کہ کیونکہ وہ یوتھ لون سکیم جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے یا پی ایم ایل نواز کی، شاید اس وجہ سے گورنر وہاں پہ تھے موجود، گورنر تو ہوتا ہی فیڈرل گورنمنٹ کا۔ اچھا چلے میری بات سنیں، اس کا کوئی پاکستان، میری بات کتنی ایک سنجیدہ ہے مجھے یہ بتائیں، کیا مثلا نہ گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر یہ فرق پڑتا ہے، کیسے فرق پڑتا؟ کیا فرق؟ یہ کوئی خدا نخواستہ میرے ابو میں خواہ غیر ملک میں گئے تھے؟ نہیں غیر ملک میں سر بات سنیں میری، میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں، اکالی دل اور کانگریس کی اتنی دشمنی ہے تاریخی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی حوالوں سے، لاسٹ ایئر شروع میں جنوری میں جب میں وہاں تھا تو بھارتی وزیر خزانہ خارجہ سلمان خورشید صاحب، اور وہاں پہ جو بھارتی وزیر اعلیٰ ہیں جو اکالی دل کے پرکاش سنگھ بادل صاحب، ٹھیک ہے بھیا، میرے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارا سیفما کا ایونٹ تھا تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ آئے، انہوں نے پہلے کہا جی پہلے چائے وائے پیئیں، اور انہوں نے جو تقریر کی اس میں یعنی مشرقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بڑے ملفوف ڈپلومیٹک انداز میں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا، اپنی حکومت کی ویزا پالیسی کو تھوڑا بہت کرٹیسائز بھی کیا، اور اس کو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جیسے یہ اینٹی پنجاب ہے، یعنی یہ پنجاب کے سینٹیمنٹ کا یا پنجاب کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے۔ ہاؤ ایور انہوں نے ان کو ریسیو بھی کیا، حالانکہ وہ صرف وزیر خارجہ تھے، بھائی یہ وزیر اعظم ہے، اور ایک ایسے علاقے میں گئے ہیں جہاں پر ابھی 2-4 دن پہلے ہی میرے پیارے امیر مقام صاحب پر حملہ ہوا ہے وہاں پہ، دیکھیے، اور وہاں پہ ایک فوجی آپریشن ہوا ہے۔ اگر وہاں پر آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ایک ریگولیٹڈ قسم کی پولیٹیکل یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ایکٹیویٹی ہے، اور رسے ہوئے لوگوں کی طرح، ویسے تو ایک حوالے سے جیسی کرنی ویسے بھرنی، کیونکہ شہباز شاہ بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، جب کبھی پاکستان کے وزیر اعظم، خاص طور پر صدر صاحب تو خیر ان کو تو انہوں نے دھکیلنا تھا علی بابا کو، اور اس سے پہلے یاد ہوگا نہیں، لیکن چودھری دیکھیں میری بات سنیں، چودھری غفور ہمیشہ جاتے تھے، صوبائی وزیر تھے، پرائم منسٹر تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ چودھری غفور کوئی نہیں ہے کیا؟ یہاں پہ نہیں ہے نا، یہاں پہ نہیں ہے، آپ شہباز شریف کو اس کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، ویسے بھی پرائم منسٹر آپ کو پتا ہے گیلانی صاحب ویکینڈ جو ہے لاہور میں گزارتے تھے، تو ان کو ویسے آنا جو ان کا گھر تھا وہاں پہ
تو وہاں پہ صوبائی حکومت کا تو آدھا ہی کرنا چھوڑو نہیں آتا نہیں، لیکن روزانہ تو نہیں آپ دیکھیں نا ہر ویکینڈ پہ آپ یہ تو سوات نہیں جاتے نا ہر ہفتے، نہیں یہ جاتے یہاں پہ یہ جانا چاہیے، وہاں پہ جانا چاہیے تھا، لیکن ایک تلخی آئی نا کہ دو حکومتوں میں ہے، نہیں حکومتوں میں یہ ہوتی رہتی ہے، اٹس ناٹ اے پازیٹیو میسج جو ہمیں 11 مئی کے بعد سے مل رہا تھا کہ ہماری سیاسی میں کب کہتا ہوں یہ پازیٹیو میسج ہے. السلام علیکم جی، ایک کال ہے مجھے بتایا جا رہا ہے، پہلے وہ سن لو تاکہ جی السلام علیکم، اپریشیٹ نہیں کر رہے. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر ڈاکٹر محمد مبین ٹنوادن سے. جی ڈاکٹر صاحب. سر کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سر ابھی یہ ڈسکس میں آپ لوگوں کی سن رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، آپ لوگ اس بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نکلتے بھی ہیں، وزٹس بھی کرتے ہیں، لیکن یہ واقعی ریئل ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو رسپانس نہیں دیتی ہیں. میرا لوور سندھ سے تعلق ہے، تو یہاں رہتے ہوئے ہم جو دیکھتے ہیں یہاں کا کوئی لنک روڈ، ایون کہ آپ سپر ہائی وے پہ چلے جائیں جو حیدرآباد کو جاتا ہے نا، تو اس کی بھی اتنی گندی حالت ہے کہ اس پہ بھی سفر کرنا جو ہے نا وہ بہت محال ہے. تو صوبائی حکومتیں جب تک اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گی، پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیں گی، وہ کسی بھی جماعت کا ہو، ملک کیسے چلے گا، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ بالکل جی ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرمایا، ایجیٹیٹ کر رہا تھا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا اس کی کوئی تلخی آپ کو پرائم منسٹر کی گفتگو میں نظر نہیں آئی، نہ انہوں نے اس پورے فنکشن میں جہاں پہ وہ لوگ آئے ہوئے تھے، نہ وہ اس سینٹر میں بھی گئے جہاں محمد نواز شریف کے چہرے کو نہیں پڑھ سکتے. اچھا میں نہیں پڑھ سکتا نا، میں کوئی اپنا دل کا حال تو ذرا کلوز اپ دکھائیں جب وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پھر ایک مسکراہٹ والی کیمرے والوں کو تصویر دی ہے، اس میں جو جبر ہے ان کے چہرے پر. اچھا آپ ماشاءاللہ آپ زیادہ چہرہ شناس بھی باڈی لینگویج آپ یعنی اندر کی دل کے یعنی آپ کو پتا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ اچھا جی اگر طالبان سے یا ان ایکسٹریمسٹ سے بات کریں تو وہ تو طلعت صاحب سے بات کی ہے نا، وہ طلعت صاحب سے نہیں، لیکن پھر بھی ظاہر بندہ اگر کوئی تلخی ہو تو وہ کہے یار یہ عمران خان دیکھیں آپ نے یہ دیکھا یہ کیا کیے، میں آیا ہوں یہاں پر. کہنے کا یہ ہے کہ یار کر رہے جی میں نہیں کر دیتے اس میں تمہیں اندازہ. پھر دیکھیں انہوں نے یہ بات کیا، دیکھیں عمران خان صاحب کو یا کوئی بھی وزیر اعظم کسی بھی جگہ پہ چلا جائے، دیکھیں آزاد کشمیر میں گئے پرائم منسٹر، وہاں پوری گورنمنٹ ان کے ساتھ تھی. ناردرن ایریا گلگت بلتستان میں گئے تو وہ اپنا اجلاس میں وہاں پر وہ سارے ادھر موجود تھے. اسی طرح سندھ میں گیا آپ پرائم علی شاہ صاحب کو ساتھ بٹاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ دیکھو اچھا کیا اس میں کیا ناراضگی نہیں، یہ جب وہ آئے ہیں یہ اس کے یہ دیکھو نا ان کے اترنے سے ہی انہوں نے پہلے اچھا ویسے یہ طلعت صاحب اس کے انہوں نے دیکھو یہ اس کو یہ بھی تو کریڈٹ دے نا کتنا ہمارے طلعت حسین صاحب ہمارے جو ہے وہ انہوں نے اس کو جی پورا کیپچر کیا اور انہوں نے وہ موڈ دیا. اس کو کہتے ہیں پنجابی زبان میں چاتی پا کے دیکھنا. انہوں نے پہلے شیشے میں سے دیکھا وزیر اعلیٰ ہے یہ نہیں، اس کے بعد ان کے چہرے پہ ایکسپریشن ہے نا بچے والی بات ہے. مان لو نا یار اس کا مطلب ہے ہر چیز میری بات باڈی لینگویج از سو امپورٹنٹ، اس کے بغیر تو آج کل ٹیلی ویژن پہ انالیسس ہوتا ہی نہیں. میری بات سنیں، وزیر اعظم کوئی ہارون رشید کی طرح جو ہے نا فقیروں کا بھیس بدل کے گئے تھے کہ وہاں پر یہ دیکھو ان کو جو ہے نا وہ تربیلا دکھا رہے، جھیل دکھا رہے کہ یہ وہاں کا اسٹوڈنٹ یہ تو ابھی ادھر کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کو یہ لوگوں کو نہ گمراہ کریں اس معاملے میں. پتا ہوتا ہے نہیں وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے، ان کے سٹاف کو پتا ہوتا ہے. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے آج یوں کمیٹی ڈال لی ہوگی. چلیں جی ڈال لی ہوگی، کیا بات کر رہے ہو؟ میری بات جانتے نہیں، کمیٹی اگر ڈال لی ہوتی نا پہلے دن سے ڈالتے، لیکن چلو ڈال بھی دی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے ملٹری سیکٹری ان کے سٹاف ان کو پتا ہوتا ہے کہ باہر کس نے آنا ہے؟ نہیں مجھے یہ نہیں میں بال آیا ہوا. میں آپ کو یہ بات آپ کہے کہ ایسے چاتی ڈال کے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ وہ ان کو پہلے یہاں سے جب آپ فلائی کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے. انہوں نے ڈبل چیک کیا کہ شاید غلط ہو سکتا ہے، اچانک آ کے بھائی جان سرپرائز بھی دے سکتے پرویز کرنے. ایسے نہیں ہوتا بھائی صاحب، یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ ہو رہا ہے. سنجیدہ کوئی نہیں ہو رہا جی، یہ شاید کوئی تلخی یہ ٹائم مانگنے پہ بھائی صاحب. یہ پرویز خٹک صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو عمران بھائی نے کی پبلکلی بیان دے کر، وہ تو اعتزاز حسن والے معاملے پہ کی نا ہوئی نا. اس کے بعد سے اسد قیصر جس طرح اٹھ کے آ رہے ہیں، اسد قیصر کے وہ تو اسپیکر ہے، اٹھ کے کدھر سے آ رہے ہیں؟ اسپیکر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا. نہیں، میں آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی وہ شیرپا صاحب کی پارٹی سائڈ پہ چلی جا چکی ہے. مولانا فضل الرحمان روزانہ اٹھ کے باقاعدہ ناشتے میں حکومت مانگتے ہیں، ناشتے میں صبح اٹھتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بندے پورے ہیں،
تو کیا پی ایم ایل این والوں سے بات کی؟ خٹک صاحب جو ہیں وہ ان کو شامل کر لیں. کن کو؟ پرویز خٹک صاحب کو. پرویز خٹک صاحب کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں تو جے یو آئی میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ تو آلریڈی کو 50. بات نہیں سمجھ رہے. السلام علیکم جی. سیالکوٹ. وعلیکم السلام جی. وسیم بول رہا ہوں سیالکوٹ. جی وسیم صاحب. اچھا نصر بھائی بات یہ کرنی ہے کہ ابھی کے پی کے میں گئے ہیں نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب وہاں نہیں آئے، تو آپ کو شاید یاد ہو کہ 1988 میں جب بے نظیر صاحبہ محترمہ وزیر اعظم تھی اور وہ لاہور آئی تھی تو نواز شریف صاحب ہی نہیں تھے گئے. جی میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ ابھی جب اگر جو عمران خان سوچ رہے ہیں کل کو پرائم منسٹر بنیں گے تو وہ لاہور آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حمزہ شریف صاحب ان کے ساتھ بات چیت نہ آئے، تو جیسی کرنی ویسی بات نہیں. تو آپ نے لیکن یہ تو طے کر لیا نا وسیم صاحب کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ صاحب ہوں گے آئندہ کے لیے. جب عمران خان ہوں گے تو یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. اچھا چلیں جی. یہ دیکھیے اب آپ خلق خدا کیا کہہ رہی ہے اور کیا. اب آپ چنی کا ذکر نہ لے کے بیٹھ جائیے گا. اب وہ ٹاپک ہم نے کلوز کر دیا. حمزہ کا ذکر ہمارے بھائی نے کر دیا. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں تو کوئی ایسی حمزہ کا کیوں نہیں ذکر ہو سکتا؟ سیالکوٹ سے کال آتی ہے اور وہ بندہ اتنا ویژنری ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک دن آتا ہے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کا طیارہ اسی طرح اترتا ہے، عمران خان چاتی پا میرے حمزہ شہباز وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور وہ انہیں ریسیو کرنی. اگر عوام یہ دیکھ رہی ہے تو جب میں بد نصیب تمہیں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پی سی بی. یہ حمزہ صاحب کے اس کو جو ہے اس کی نگہبانی اور نگہداشت اور نہیں. ایسا کرکٹ بورڈ میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہر کوئی کرکٹ بورڈ میں تمہیں یہ پتا ہے جو چیئرمین ہوتا ہے پی سی بی کا، میں اب تمہیں سیریس بات کر رہا ہوں، بلو بک نہیں ہوتی پروٹوکول، اس میں 4th نمبر ہوتا ہے اس کا. مذاق ہے یہ؟ کیا مطلب؟ یعنی پاکستان کیسے مذاق نہیں کرتا؟ کیسے مثلا مجھے بولو یار جو چوتھی جو پھر جس میں لوگ آتے ہیں نا، دیکھو نا سب سے پہلے تو ہو گئے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور پھر جو ہوتے ہیں وہ سینٹ چیئرمین، یعنی سینٹ چیئرمین کا، اس کے بعد جو یعنی مرکزی وزراء یہ وہ ادھر وہ تو منتخب ہوتے ہیں، بڑا بڑا عرصہ ہوا ہوتا ہے، تو چیئرمین کمز ان دیٹ 4th کیٹیگری. نو جوک یار. اور اس کے بعد دیکھو نا یعنی وہ لائن میں کھڑا ہوتے کہ ریسیو کرتے ہیں. بابو دیکھ بات سنو میری. اب تو اتفاق ایسا ہے کہ یہاں پہ اتنی ابھی ٹیم شیمز نہیں آ رہی، لیکن اللہ کرے آئیں گی ظاہر ہے ایک نہ ایک دن. اس کے بعد یہ کہ فرض کرو بھی امیجن لیٹ سے کہ سچن ٹنڈولکر بیٹھا ہوا ہے، وہ چیئرمین نے آپ کو بکسے کے ساتھ بٹھا دیا، یہ وہ یعنی ٹیکا شیکا روپ شو. اچھا میں وہ ٹاپک کلوز کریے. بس کیوں آپ جان بوجھ کے جو آپ چسکے کے لیے لاتے ہیں میں ساری چیزیں، میں یہ صرف ایک ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے میں پرائم منسٹر نواز شریف کا اس کا یقیناً یہ ہوگا اگر اس میں نواز شریف صاحب کو اگر نقصان ہوا ہے یا اپنا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کو ہوا ہے تو وہاں مجھے دکھ کیا ہے؟ دکھ آپ کو کیا ہے؟ مجھے دکھ یہ ہے میرے بھائی کے سوات کو بڑی مشکلوں سے وہاں پہ امن کو بحال کر کے برقرار رکھا جا رہا ہے ود دی پریزنس آف آرمی. تو ٹھیک ہے. اب وہاں پر اگر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو منتخب ہے وہ اور حکومت مل کے وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے سورسز کو کنیکٹ نہیں کریں گے. نہیں کنیکٹ کریں گے شاید اگلی بار. دیکھیں یہ ایک پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میرا جو دکھ ہے. دیکھیں کوئی آپ تو ایسے پینٹ کر رہے ہیں جیسے کہ بس ایک دفعہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں آیا تو کوئی ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہے. آج نہیں گھر جدا ہیں تو کل باہم ہوں گے، کل چلے جائیں گے سارے. شاید اپنا پرویز خٹک صاحب کو بلا لیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی اور تحریک انصاف بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ ان کے بہت تھوڑے مارجن کے ساتھ وہ اسمبلی کے اندر اپنی حکومت برقرار، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. اور اس کام کے لیے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دھرنے بھی لگا کے کہا تھا کہ اگر قربانی بھی دینی پڑے کیونکہ یہ ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. اب عمران خان آج دیکھیں نا، آج خوشاب گئے ہوئے تھے بائی الیکشن کے سلسلے میں. ہاں بڑی زبردست تقریر بھی کی وہاں. نہیں پتہ نہیں آپ کو زبردست، مجھے تو وہ بڑے ڈی مارلائز نظر آئے. وہاں کون سی زبردست تقریر کی ادھر؟ انہوں نے کہا عابد شیر علی یہ وہ، اور پھر پیسکو مانگی تو پیسکو وہ دینے کے تیار ہے. تو نہیں وہ اور ہے نا، وہ کہتے ہیں 7 جنریشن بھی دو، یہ بھی دو، پھر وہ سستی بھی کریں گے. وہ تو بڑی زبردست تقریر کی ہے انہوں نے. اور یہ بھی کہا ہے میرے عوام بھائیوں، ساتھ میں عوام کاری بھی کی ہے. حالانکہ دیکھو جو جس کو عوام کاری کیا ہوتی ہے؟ عوام کاری مطلب کہ عوانیت، وہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ عوام ہیں نا، تو وہ انہوں نے ان کے ساتھ اپنا کنیکشن بنایا. انہوں نے کہا میرے عوام بھائیوں، اسی یہ اونرشپ ان کے ساتھ کرنا بند. یہ بالکل ایک بائی الیکشن والی تقریر تھی.
میں آئی مسٹ ٹیل یو. اچھا اور چلیں پنجاب میں یہ جو بلدیاتی الیکشن کو کیا میں اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے یہ جو ڈیولپ کی ہے اپنا یہ الیکشنل وہ ڈزن اس کے خوف سے معلوم. بلدیاتی الیکشن تو آگے ویسے بھی چلے گئے، ڈیل لمیٹیشن جو ہوئی تھی اب اس کے بعد. بھائی تم پنڈی کے تم خود مجھے کہہ رہے تھے یار مجھے تمہارے اوپر بہت غصہ آتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے تم نے خود کا لیکچر نہیں دیا. جی میں گجرانوالہ گیا اور جی ٹی روڈ بھرا ہوا تھا، لوگوں نے خرچے کرا کے نصرت صاحب وہ الیکشن آگے چلے گئے، لوگوں کا کروڑوں اربوں روپیہ لگ گیا، وہ نقصان ہوا، وہ اب لڑائیاں مار کٹائیاں شروع ہو گئی تھی. جتنی جلدی الیکشن کرا کے اس کو وائنڈ اپ کر کے بھیجیں، تلخیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ بالکل ایک دوسرے کے ڈیرے کے سامنے بیٹھے ہوئے. اگر ایک دن گجرانوالہ جا کے یہ جیت مل گئی ہر بندہ جو ہے نا ان لوگوں کو نہیں ملی ہوگی تو کیوں نہیں کروا رہے؟ تو وہ دیکھیں نا ہائی کورٹ نا یہ زیادتی نہ کریں. وہ تو انہوں نے تو ڈیٹ دی ہوئی تھی 31 جنوری، پورا پروسیس پورا ہو گیا تھا باقاعدہ جو ہے نا وہ اب الیکشن کی. پشاور سے کال ہے، یہ بتائیں گے کہ کیا بات ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا فرما رہے ہیں بھائی؟ سر عرفان سلیم بات کر رہا ہوں پشاور سے. سر جی بھیا عرفان بھائی. سر یہ عرض کرنے کا نصرت صاحب کے جب سے وزیر اعظم نواز شریف منتخب ہوئے اس کے بعد سے ان کے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جس طرح کا رویہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ جدھر باہر کے ملک جاتے ہیں تو پنجاب کے وزیراعلیٰ کو ساتھ رکھتے ہیں، دوسرے صوبوں کے وزیراعلیٰ کو ساتھ نہیں رکھتے. دوسری بات یہ کہ جتنی بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو وہ صرف پنجاب میں ہو رہی ہے، جبکہ پوٹینشیل آپ دیکھ لیں پن بجلی کا خیبر پختونخوا میں کتنا زیادہ. بالکل صحیح. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم ہے وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اور جس طرح لے کر جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، آپ دیکھیں کتنی مرتبہ شہباز صاحب خود بھی چین گئے ہیں، ایک مرتبہ پرویز خٹک صاحب کو بھی لے جائیں گے. ابھی میں شہباز شریف کا لقمہ نہ ڈال دیں اب آپ چین ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ان کو چاہیے تھا کہ وہ پوری حکومت مشہوری وہاں پر ہوتی، لیکن یہ جو رویہ. لیکن آپ یہ محسوس کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہوتے ہوئے کہ وزیر اعظم پاکستان کا رویہ خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خاص طور پر ان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی اتنا دوستانہ نہیں ہے. چلیں جی بالکل ٹھیک ہے، دوستانہ نہیں ہے تو اللہ کرے کہ ان کا رویہ دوستانہ ہو جائے اور خیبر پختونخوا یہ ساری چیزیں نہیں. اب آپ نے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لقمہ دینا تو اس سے پہلے میں پروگرام کو جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltaPakistan@r.tv. نصرت جاوید اور مشتاق ناز کی طرف سے خدا حافظ.